बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज से एक सिलसिलावार सवाल और जवाब की नशिस्त का आगाज़ किया जा रहा है, जिसका मकसद माशरे में मौजूद बुराइयाँ, जिनमें बिदअत, खुराफात और भी कई तरह की बुराइयाँ मौजूद हैं, कुरान व हदीस की रोशनी में इन मसाइल का हल तलाश करना हमारा अव्वलीन मकसद है। इसी मकसद के पेश नज़र हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है जनाब फ़ज़ीलतुश शेख सैयद उमर फ़ारूक साहब। आप इस्लामिक रिलीजन इंस्टीट्यूट ऑफ कुवैत से फ़ारिग़ तहसील हैं। आज का मौजू है बिदअत, और हम शेख साहब से सवाल करेंगे और भरपूर जानने की कोशिश करेंगे कि बिदअत किसे कहते हैं, बिदअत का माना व मफ़हूम क्या है, और शरई इस्तिलाह में बिदअत किसे कहते हैं। सबसे पहले हम शेख साहब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत अहम तरीन मौजू पर यह प्रोग्राम रखा और हमें दावत दी, तो ये बहुत खुश आइन बात है और आजकल वक़्त की बहुत अहम ज़रूरत है कि ऐसे मसाइल को जो है बहस किया जाए कुरान सुन्नत की रोशनी में, जिनकी वजाहत जो है ना निहायत ज़रूरी है। और शेख साहब, हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ सवाल से करेंगे। पहला सवाल यह है, बिदअत का लग़वी माना क्या है, बिदअत किसे कहते हैं, और शरीयत में बिदअत की इस्तिलाही माना क्या है, शरीयत में बिदअत किसे कहते हैं। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। बिदअत जो है इस्लामी शरीयत में बहुत अहम तरीन एक मौजू है, और बिदअत के दो माना है। बिदअत के एक लग़वी माना है, एक इस्तिलाही शरई माना है। लुग़त में किसी भी चीज़ को अदम से वजूद में लाना, अदम से वजूद में लाना जी, किसी भी चीज़ को अदम से वजूद में लाना, कोई नई चीज़ जो है ईजाद करना, उसको बिदअत कहते हैं। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बदीउस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह ताला जो है ज़मीन आसमान को अदम से वजूद में लाने वाला है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसुल, आप कह दीजिए कि मैं कोई अनोखा या बेनज़ीर बेमिसाल पैगंबर नहीं हूँ। यानी कि मेरी मिसाल पहले उम्मतों में मौजूद है, पहले भी पैगंबर रसूल आते रहे हैं, तो मैं उसी तसलसल का, उसी सिलसिले की एक कड़ी हूँ, मैं उन्हीं पैगंबरों में से एक पैगंबर हूँ। तो ये लग़वी माना है, लग़त में किसी भी चीज़ को अदम से वजूद में लाना, किसी नई चीज़ का ईजाद करना, ये बिदअत है। और शरई इस्तिलाह में बिदअत ये है कि दीन में अजर सवाब की नियत से, इबादत समझकर ऐसा कोई अमल ईजाद करना या ऐसा अमल की इब्तिदा करना जिसका हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में नहीं दिया। और इसी तरह से खैरुल कुरून में सहाबा इकराम का ज़माना है, ताबईन का ज़माना है, तब ताबईन का ज़माना है। इन ज़मानों में यानी जिस अमल का रवाज ना हो, ऐसे अमल का या ऐसे इबादत का वजूद में लाना या इब्तिदा करना, इसको शरीयत में बिदअत कहते हैं। और बिदअत की शरीयत में बहुत सी ममानिअत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला। हर नई चीज़ जो है बिदअत है, और बिदअत जो है का अंजाम गुमराही है, गुमराही का अंजाम जो है फिन्नार जहन्नम है। तो लिहाजा बिदअत से बचना चाहिए, बिदअत के सही माना और मफ़हूम को समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी दूसरी सवाल है, बिदअत यानी आपने जैसे फरमाया बिदअत का मानी, मफ़हूम, शरीयत में इस्तिलाह, अब आप ये बताएं कि बिदअत की कितनी अक़साम हैं। बिदअत को आप जो है बिदअत जो है ना एतक़ादी, इस्लाम में
عقائد ہے اور قرآن و سنت سے ثابت جو عقائد ہے ان عقائد میں کوئی نئی چیز جو ہے کوئی کسی نئے عقیدے کا ایجاد کرنا یہ بدعت اعتقادی کہتے ہیں. اور عقیدے کی بنیاد پر. جی جی جی. اور ایک دوسری بدعت ہے بدعت عملی، اعمال میں بدعت کرنا کہ کسی بھی عمل میں اسلام میں یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت نے ہمیں جو احکام بتائے ہیں ان میں سے یعنی زیادہ کسی چیز کا زیادتی کرنا یا کوئی نئی چیز کا شروعات کرنا بدعات کرنا تو اس کو کہتے ہیں بدعت عملی. اعمال میں بدعات ہے اور اعتقاد میں عقدی بدعات ہے. اچھا شیخ صاحب، ہم بہت دفعہ یہ سنتے ہیں کہ نئی بالکل نئی سی بات ہے، یعنی جیسے میرے لیے تو بہت نئی بات ہے، یعنی بدعت حسنہ کا لفظ ہم بار بار سنتے ہیں. بدعت حسنہ کسے کہتے ہیں؟ کیا بدعت میں کوئی حسنات موجود ہیں؟ بدعت حسنہ جو ہے نا مطلب ہے کوئی اچھی بدعت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے جو پتہ چلتا ہے آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت جو ہے نا گمراہی ہے اور گمراہی کا انجام جہنم ہے. تو بدعت حسنہ کا جو ہے نا شریعت میں کوئی اصطلاح نہیں ہے. تو جتنے بدعات ہیں وہ سب کے سب جو ہے نا گمراہی ہے. جتنے بدعات ہیں اس سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، اس سے بچنا چاہیے. بدعت حسنہ کا شریعت میں اسلام میں ایسے کوئی جو ہے نا کنسپٹ نہیں ہے. بہت شکریہ. آپ یہ بتائیں کہ جو جیسے کہ بدعت تو ایک بہت بڑی یا برائی ہے یا بیماری ہے معاشرے میں، تو اس سے کیسے بچا جائے؟ یا کوئی اس بات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کچھ احادیث کے ذریعے سے سمجھائے؟ جی، قرآن کریم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سے زیادہ دفعہ یہ حکم دیا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی رسول کی اطاعت کرو. اور دوسرے ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسولوں کو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے. کہ جب ہم سنت پہ عمل کریں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل کریں گے، آپ کی سنتوں کی حفاظت کریں گے تو انسان بدعات سے خود بخود بچ جاتا ہے. لہٰذا جو سنت ہے اس پہ جو ہے نا کاربند رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ حکم دیا کہ تم عنقریب جو ہے نا بہت سارے فتنے دیکھو گے، فتنوں کے زمانے میں بھی علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے کہ میرے سنت سے چمٹے رہو، میرے سنت پہ کاربند رہو، سنت پہ عمل کرتے رہو. عضوا علیہا بالنواجذ وایاکم ومحدثات الامور، یعنی نئی چیزوں سے، نئی جو ہے دین میں، دین کے نام پہ، عبادت کے نام پہ نکالنے والی نئی چیزوں سے بچے رہے. تو اسی میں خیر ہے، اسی میں بلائی ہے اور اسی میں نجات ہے کہ نبی کی سنت پہ عمل کریں اور ہر طرح کے بدعات سے انسان بچے رہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بدعت کا مطلب ہر دین میں نئی چیز کا واقع ہونا یا عمل میں نئی چیز کا آنا بدعت کہلاتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، جیسے کہ ناقدین یا نکتچین حضرات بولتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی بہت ساری چیزیں جو ایجاد نہیں ہوئی تھی اب کے دور میں ایجاد ہونا، جیسے کہ لاؤڈ اسپیکر کا ایجاد ہونا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو موجود نہیں تھا. گاڑیوں کا، جہازوں کا ایجاد ہونا. پھر اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر نئی چیز بدعت ہیں تو کیا ان میں سفر کرنا، ان انسٹرومنٹ کا استعمال کرنا، کیا یہ بھی بدعت میں شامل ہو جائے گا؟ جی، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک نقطہ سمجھنا ضروری ہے. ایک ہے دینی معاملات، ایک ہے دنیاوی معاملات. تو دینی معاملات میں الاصل فی العبادات التوقیفیہ ایک فقہی اصطلاح ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، تمام فقہا کے نزدیک یہ مسلم جو ہے اصطلاح ہے کہ دینی عبادات میں، یعنی عبادات کے معاملے میں انسان اپنے مرضی نہیں کر سکتا. ہم جو ہے ہم اس چیز کا مکلف ہے، ہم اس چیز پر عمل کریں گے جو اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اسی پر عمل کریں گے، اسی پر اکتفا کریں گے. اس میں ہم اپنے مرضی سے کوئی چیز کہ مجھے یہ چیز پسند آیا یا ہمارے علماء کو یہ چیز اچھی لگی، ہمارے پیر کو یہ چیز اچھی لگی تو ہم ایسا کر رہے ہیں. تو دینی معاملات میں، عبادت کے معاملات میں توقیفیہ ہے. اور دوسری چیز ہے دنیاوی معاملات میں، جیسے کہ عام زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں الاباحہ ہے. دنیاوی معاملات میں ہر چیز مباح ہے الا کہ وہ شریعت کے، قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو.
چاہے تہذیب و ثقافت ہو، چاہے دنیاوی معاملات ہو، کاروبار ہو، کوئی بھی چیز ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، اللہ نے زمین کی ہر چیز انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے لیے مسخر کیا ہے، ہر چیز کو اللہ نے جائز رکھا ہے، الا یہ کہ جو قرآن و سنت کے مخالف نہ ہو، اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو، اسلامی تہذیب ثقافت کے خلاف نہ ہو، اور جو اسلامی شعائر ہے اس کے خلاف نہ ہو، تو باقی یہ چیزیں جو ہے انسان کے لیے جائز ہے. تو بدعت اور سنت کا جو اصطلاح ہے اور اس کا جو اطلاق ہے وہ دینی عبادات کے معاملے میں ہے. عبادت میں آپ اجر ثواب سمجھ کر اگر کوئی گاڑی میں سفر کرتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ بائک پہ سفر کرنے سے گاڑی میں سفر کرنا زیادہ ثواب ہے یا یہ سنت طریقہ ہے، تو یہ ہم کہیں گے کہ یہاں پہ بدعت ہے. ایسا کہنا بدعت ہے. بدعت کا معنی ہے کہ دینی معاملات میں اجر ثواب سمجھ کر کوئی ایسا عمل کرنا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہو، صحابہ نے نہیں کیا ہو، اجر ثواب سمجھ کے، عبادت سمجھ کے. باقی دنیاوی معاملات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز میسر تھے، جیسے گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، زمانے نے ترقی کیا، گاڑیاں جہاز ایجاد ہوئے، تو یہ اس کو آپ ایجاد کے اعتبار سے، لغوی اعتبار سے آپ اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں. لیکن جو ہے نا اس پر بدعت کا حکم لگا کے اس پہ سفر کرنا حرام قرار دینا یا اس پہ سفر کرنے والے کو کوئی اجر ثواب کا نیت جو ہے نا یہاں پہ یہ اطلاق نہیں ہو. شیخ صاحب ایک آخری سوال ہے کہ اب آپ نے اتنی وضاحت کے ساتھ یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں بتایا. ایک آخری چیز ہے کہ ہم بدعت کو یعنی ناپسند کیوں سمجھتے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے بچنے کی کیوں تاکید کی؟ اسلام میں کس حد تک بدعت کو ناپسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے؟ جی، بدعت کو ناپسند اس لیے جو ہے نا قرار دیا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہمارا دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں. آپ نے کوئی چیز جو ہے نا نہیں چھوڑی. ایک حدیث میں صحیح مسلم کی ہے، آپ نے فرمایا ما من خیر الا دللتکم علیہ وما من شر الا حذرتکم منہ. کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں نے تمہیں بتایا نہ ہو، کوئی برائی ایسی نہیں ہے جس سے میں نے منع نہیں کیا ہو. آپ نے ہر نیکی کے بارے میں بتایا ہے، ہر برائی سے روکا ہے. تو ہمارے لیے دین وہی کافی ہے جو اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا، مقرر فرمایا، ہمارے لیے پسند کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا، صحابہ نے اس پہ عمل کر کے ہم تک پہنچا کے دکھایا. اور دوسری بات یہ ہے کہ بدعت جو ہے کا عمل جو ہے ناپسندیدہ اس لیے ہے کہ جب کوئی شخص کسی بدعت کا ایجاد کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعوذ باللہ معاذ اللہ دین کو مکمل نہیں کیا تھا، یا دین کو اللہ نے مکمل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچھے اعمال تھے، یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے وہ عمل نہیں کیا، ہم نے کیا، تو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سے بڑھ کے ہیں؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے. کیونکہ بدعت تیسری بات یہ ہے، بدعتی جب کوئی عمل کرتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، حالانکہ وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو توبہ بھی نصیب نہیں ہوتا. وہ ایسے عمل کرتے کرتے اسی پہ خوش رہتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے. آخرت میں اس کے لیے اجر ثواب کے بجائے گناہ ملتا ہے. اور جو ہے نا جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. تو لہٰذا اس لیے بدعت جو ہے نا ناپسندیدہ عمل ہے، بدعت سے بچنا چاہیے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے اپنی علم اور دلالت کے ساتھ یہ ثابت کر دیا کہ بدعت بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے. تو آج کے لیے ہم آپ سے بہت مشکور ہیں. ناظرین آپ سے بھی التجا ہے کہ ہم سے جڑے رہیے، اور اسی جو سوال و جواب کی ہماری نشست ہم نے اس کی آغاز کی ہے، تو آپ سے بھرپور تعاون کی اپیل ہے. آپ کے دماغ میں انہی موضوعات کو پیش نظر رکھ کر کوئی سوال آتے ہیں تو کمنٹ کے ذریعے سے ہم تک پہنچائیے گا. ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کی سوالوں کے جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ شیخ صاحب. بہت بہت شکریہ.